सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को मशक्कतों और मुसीबतों का घर बनाया है ताकि इंसान की आजमाइश हो सके। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की हकीकत बयान करते हुए फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बड़ी मशक्कत में पैदा किया है। और इस मशक्कत से मुराद वो सख्तियां और मशक्कतें हैं जो इंसान इस दुनिया में बर्दाश्त करता है, और वो मशक्कतें भी जो बरज़ख में होगी, कब्र में होगी, और वो जो क़यामत के दिन उसको बर्दाश्त करना होगी। यानी इंसान की जिंदगी का सफर मशक्कतों का सफर है, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में ये जिंदगी बसर करता है और इन तकलीफों पर नाराज नहीं होता, इन आजमाइशों में कामयाब हो जाता है, तो इंशाअल्लाह मौत के साथ ही उसकी राहतों भरी जिंदगी शुरू हो जाएगी और आइंदा के लिए उसकी मशक्कतें खत्म हो जाएंगी। मशक्कतों से पाक, मुसीबतों और तकलीफों और आजमाइशों से पाक जगह तो सिर्फ जन्नत ही है, और दुनिया जन्नत हो नहीं सकती, चाहे इंसान इसको जितना भी जन्नत बनाने की कोशिश में लगा रहे। तो इस दुनिया में रहते हुए इस हकीकत को जान लेना चाहिए कि यहाँ इम्तिहान होंगे, तकलीफें होंगी, आजमाइशें होंगी, गम होंगे। जरूरत इस बात की है कि हमें तरीका आता हो कि इन गमों, मुश्किलात, तकलीफों से निपटना कैसे है, यानी उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। वरना लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। इब्न अब्बास कहते हैं, कबद से मुराद उसका पेट में हमल की सूरत में रहना, उसका दूध पीना, उसका दूध छुड़ाना, दांतों का उगना, उसकी जिंदगी के बचपन के मराहिल और उसकी गुजरान, उसकी मौत, ये सब कुछ बहुत सख्त और शदीद होता है। यानी हमल से लेके पैदाइश का मरहला और फिर दूध पीना और छुड़ाना और दांतों का आना और टीदिंग पीरियड, सारे ही मराहिल के अपने मसाइल होते हैं। इन सब में इंसान को किसी न किसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कतादा कहते हैं कि वो दुनिया और आखिरत दोनों की मुसीबतें झीलता है, तो आप इसको मुशक्कत में पड़ा हुआ ही पाएंगे, यानी इंसान है ही मुशक्कत में। इब्नुल जौजी कहते हैं, दुनिया आजमाइशों और मुसीबतों के लिए बनाई गई। समझदार शख्स को चाहिए कि अपने नफ्स को सब्र पर आमादा करे। यानी यहाँ ये सब कुछ तो होगा ही, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि हम अपने आप को समझाएं कि ये दुनिया मुश्किल जगह है, यहाँ सब्र करना जरूरी है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या काफिर को कोई मशक्कत नहीं होती? इस दुनिया में होती है, लेकिन मुराद इससे ये है कि आखिरत की तकलीफों के मुकाबले में दुनिया में जो भी उसको मिला है वो उसके लिए जन्नत ही है, क्योंकि उसके लिए आखिरत में जन्नत नहीं है। और आखिरत मोमिन के लिए खुशहाली का घर है। जब मोमिन वहां पहुंचेगा तो पुकार उठेगा, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। और वो कहेंगे कि उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। यानी जन्नत में जाकर इंसान वाकई गम से दूर हो जाएगा। यकीनन हमारा रब बख्शने वाला कदरदान है, जिसने अपने फजल से हमें अबदी क़याम गाह में ला उतारा, जहाँ हमें न मशक्कत उठानी पड़ती है और ना कोई थकावट लाहिक होती है। यानी ना ही कोई काम मुश्किल है और ना ही हम थकते हैं, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। लेकिन उस सुकून को पाने के लिए इस दुनिया में थकना शर्त है। अपने आप को अल्लाह की इबादत में, बंदों की खिदमत में थकाना लाजिम है। दुनिया जितनी भी तकलीफ दे हो, लेकिन इंसान जब जन्नत में पहुंचेगा तो जन्नत का एक चक्कर दुनिया की सारी फिक्रों को खत्म कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले जन्नत में से उस आदमी को पेश किया जाएगा जिसे दुनिया में लोगों में से सबसे ज्यादा तकलीफें आई होंगी। फिर उसे जन्नत में सिर्फ एक गोता देकर, यानी एक चक्कर लगवा कर पूछा जाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई तकलीफ भी देखी? क्या तुझ पर कभी कोई सख्ती भी गुजरी? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, अल्लाह की कसम कभी नहीं, कोई तकलीफ नहीं देखी। सारी तकलीफें भूल जाएंगी। कभी कोई तकलीफ मेरे पास से न गुजरी और ना ही मैंने कभी कोई शिद्दत और सख्ती देखी। यानी ऐसी ठंडक, ऐसा आराम, ऐसा सुकून, ऐसा लुत्फ आएगा कि उसके हाफजे से भी निकल जाएगा कि कभी उसने कोई दुख देखा था। तो आज हम इस सिलसिले में
رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آیت کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہاں ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، یعنی مچھلی والے۔ نون سے مراد مچھلی۔ یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، جیسے کہ ہر قوم کا شیوا رہا۔ تو آخر ان سے اکتا کر، تنگ آ کر، غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی، جبکہ منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہی میں رہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، جب تک ان کی مدت مہلت پوری نہ ہو جائے، انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی کشمکش میں، اسی کام میں، اسی محنت میں گزار دیے، اور پھر اس وقت ان کے حق میں بد دعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اب جب انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں، اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا۔ یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے، اور بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو ہی وہ کشتی آگے بڑھی سمندر میں، تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ اوور لوڈڈ تھی۔ اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا، لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی کہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام نکل آئے، لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا، اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے۔ پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ قرعہ اندازی کی جائے، اب تو انہی کی باری تھی۔ قرعہ ان کے نام نکلا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا۔ آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے۔ مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی، اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا۔ تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا، ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایہ۔ پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی کدو کی بیل کا سایہ بھی فراہم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا، اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ نے ان کی سکن کو اور ان کے پوری ہوش و حواس، ان کی آنکھیں، ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا۔ تو جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ کیسے واپس آ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ ایمان لائے۔ بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لا کر دنیا میں جیتی رہی۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غم سے نجات دی، اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ
سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ سب کے سب اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں سب کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے اور ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی، حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گایوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور سارے جانور بولنے لگے۔ یعنی ایک سما ہوگا اس توبہ استغفار کا، کس طرح انہوں نے فریادیں کی۔ تو آپ دیکھیے ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہے اپنے سارے مال و متاع کے سمیت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے اور محنت کرے دعا میں۔ ہم دعا میں محنت نہیں کرتے، ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے، تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی، ہماری تو سونی نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا اور ہماری قوم میں کیسے رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا؟ یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور 1.25 لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے، حالانکہ بات 1.25 لاکھ کی نہیں۔ اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے چند ہی بار پکارا، لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، رو کی دعا مانگیں۔ جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں، جو بھی غم، ہم، حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں، جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں اور خوب پکاریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں، بلکہ ذنون کہا، مچھلی والا، کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی غصے میں گئے تھے، ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پا سکے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کوئی چیز تنگ کر دینا، جس سے رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہے اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اچھا، بعض اوقات ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا، اس پہ نہیں پکڑ ہوتی۔ لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ نہیں پکڑ ہوتی، لیکن پکڑ ہو گئی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے، کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے، معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ریگریٹ ضرور آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر اس میں اب گھڑیوں سے مراد کتنے ڈیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مانتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے